अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 माह में दूसरा दौरा है अमेरिका का, और बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए रख रहा है कि पहली बार ईरान इसराइल एक जंग की सूरत थी, वो मामले में पीस प्रोसेस का हिस्सा बना पाकिस्तान। दूसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और सदर प्यूटन के दरमियान मुलाकात का ऐलान कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव होगी। पाकिस्तान पीस प्रोसेस का हिस्सा बन रहा है, कितना फ़ायदा होगा इस पीस प्रोसेस को लेके। गज़ा की सिचुएशन पर, गज़ा पर फौजी कब्जा करने की तैयारी कर रहा है इसराइल, लेकिन इसराइल के अपने अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस अब रियासत के तौर पे फ़लस्तीन को तस्लीम करें। ओआईसी का रोल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। आर्मीनिया अज़रबैजान हल्का तनाज़ा हुआ, बहुत लोग नाकाम हुए, मैं कामयाब हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट लिया, और ये चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं। एक तरफ ये मामला, दूसरी तरफ गज़ा की सिचुएशन। अब क्या अगला स्टेप गज़ा हो सकता है पीस प्रोसेस के लिए, कैसे होगा, हम कहाँ पर खड़े हैं। भारत को मुसलसल मुंह की खानी पड़ रही है, और भारत टैरिफ के बाद एक बौखलाया हुआ सा बैल दिखाई दे रहा है इस खित्ते में। इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ आज 9 मई के केसेस में मजीद फैसले आए हैं। शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद को 10-10 साल की सज़ा हुई, और जो लोग बरी हुए हैं उस पर क्यों बात नहीं हो रही। जो लोग बरी हुए हैं वो भी इन्हीं केसेस में थे, उन पर भी कोई अलग केसेस नहीं थे, नहीं साबित हुआ, बरी हो गए। और जिन लोगों पर जो चीज़ साबित हो रही है, जियो फेंसिंग के ज़रिए हो रही है, वहाँ पर वीडियो ऑडियो सबूत मौजूद हैं, तहकीकात मुकम्मल हुई हैं, उसके बाद जाकर ये फैसले आ रहे हैं। तो इस पर भी बात करना ज़रूरी है कि लोगों को खाली सज़ाएँ नहीं हो रही, कई लोग बरी हो चुके हैं इन्हीं केसेस में। शाह महमूद कुरैशी इसकी एक और मिसाल भी हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। तो हमारे 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर हैं, माहिर बैन अक़वामी उमूर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शादिया चीमा माहिर आलमी उमूर हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर मारिया मलिक माहिर आलमी उमूर हैं, बहुत शुक्रिया। तीनों मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं। नगमाना साहिबा, इस वक्त सिचुएशन ज़रा देखें, अगर हम 2 माह में ये दूसरा बड़ा अहम दौरा है फील्ड मार्शल का, और बड़ी शानदार तरीके से वहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि टैरिफ जंग एक तरफ अमेरिका इंडिया की जारी है, हमारे लिए वहीं इस पर छूट मिली है। फिर हम अपनी ओपन फॉरेन पॉलिसी कैसे डिस्क्राइब करेंगी, बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। हम चाइना के साथ भी चल रहे हैं, ईरान के भी चल रहे हैं, रशिया के साथ भी चल रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी चल रहे हैं। तो बड़े बेहतर तरीके से पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, अपने कदम बड़े थम थम के रख रहा है। बहुत शुक्रिया। आपने अपने सवाल में अपना जवाब भी बेसिकली तो दे दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक हमारे लोगों को ये बहुत गलत फहमी है कि शायद पाकिस्तान जो है वो उसने कभी अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस नहीं रखा, या कोई अक्लमंदी से हम नहीं चले हैं। हमने बहुत सलीके से पिछले 78 इयर्स में अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़े डिफिकल्ट अदवार में भी बहुत ऐसे तरीके से चलाया है। वो सिर्फ इसलिए कि देखिए, हमें पता है कि हमारा स्ट्रेटेजिक कंपस किधर होना चाहिए, ठीक है, और हर कंट्री के लिए ये बहुत लाजिम होता है कि उनको पता हो कि उनका स्ट्रेटेजिक कंपस कहाँ है, जिस पे वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, जिस पे हमने भी नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। और मेरा इशारा जाहिर सी बात है हमारे ताल्लुकात चीन के साथ है, उनकी तरफ है, क्योंकि बहुत अदवार में हम पे बहुत प्रेशर आया, लेकिन हमने चीन से अपनी दोस्ती को इफेक्ट नहीं होने दिया। जहां तक अमेरिका से ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो वो हमें हमेशा देखिए अप एंड डाउन रहे हैं, ट्रांजैक्शनल रहे हैं। ये बहुत अच्छी एक बात है कि अब ऊपर नीचे होने के बाद एक दफा फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी इस रिलेशनशिप को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, बिकॉज हमने बहुत दफा ये देखा है, और अभी भी बिल्कुल ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि इस वक्त अमेरिका को सूट करता है कि वो पाकिस्तान को थोड़ा सा पीछे से सबकी भी दे, और कैरेट जो है वो थोड़ी सी दिखाए कि जी हम आपको ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, इसलिए कि वो बहुत बुरी तरह इंडिया से डिसअपॉइंटेड हैं। और इंडिया का जो वो समझ रहे थे कि एक वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा और वो चाइना के लिए एक बुलवर्क होगा टू काउंटर देयर राइज, वो बहुत अच्छी तरह उसकी कली खुल चुकी है।
لیکن ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے کہ ہم انڈیا کو ایز اے بلورک اگینسٹ چائنا تو ہم نہیں بن سکتے، اور ہم بنیں گے بھی نہیں، اور ہمیں بننا بھی نہیں چاہیے. ہمیں بہت پہلے کی طرح بیلنس رکھتے ہوئے، اینڈ آئی ایم شیور کہ ہماری چاہے ملٹری لیڈرشپ ہو چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ان کو یہ بہت اچھا اندازہ ہے کہ ہم نے اپنا اسٹریٹجک کمپس بالکل اس کو ہٹائے بغیر ہمیں ہر ایک سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. تو یہ بڑی خوشحال بات ہے کہ ایک دفعہ پھر امریکن کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے جو ہمارے ڈائلاگ کے راستے تھے، پلیٹ فارمز تھے، جو بعض اوقات سارٹ آف آن ہولڈ ہوئے تھے، وہ اب دوبارہ وہ رابطے بحال ہو رہے ہیں. ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہماری بہت رہی ہے امریکہ کے ساتھ، بیچ میں پھر وہ سینکشنز بھی لگی، بند بھی ہوئی، اب اس کی بھی ایک ریسرجنس آ رہی ہے، لیکن اس کی ہمیں یہ بہت کلیئر اب ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم اب بہت آگے نکل چکے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری طرف اگر ہم بھارت کی سچویشن دیکھیں تو وہاں پر میجورٹی آف پلیٹ فارم چائنیز ہے، تو اس لیے اس کی بھی کوآپریشن کی ایک حد ہے. تو وہ دیکھیں گے اب کہ وہ ہمیں کیا آفر کر رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اب دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیا آفر کرتے ہیں. دوسری طرف 15 اگست کو روسی صدر سے ملاقات کا اعلان کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن پہلے چونکہ فیلڈ مارشل کا 2 بار کا دورہ ہے، یہ 2 ماہ میں بڑی امپورٹنس رکھ رہا ہے، پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے. ڈاکٹر ماریہ، ایک تو ذرا یہ دورہ اور جس طرح کی مووز پاکستان لے رہا ہے، اور ابھی نغمانہ صاحبہ نے کہا کہ ہم تو 78 سالوں سے بڑی بیلنس پالیسی کے تحت چل رہے ہیں، چائنا کو لے کے چل رہے ہیں، ہم تو واقعی میں وار ٹیکنالوجی ساری چائنا سے لے رہے ہیں، اور چائنا اس پہ خوش بھی اور ہم بھی خوش ہیں، کیونکہ ابھی حالیہ وار کے جو ریزلٹس ہیں اس نے پوری دنیا کو بتا دیا، اور ہم نے اس ٹیکنالوجی کو بھی پوری دنیا میں متعارف کروا دیا. جی ارسلان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکچولی یہ جو ابھی 4 دن کا جو ریسنٹ اسٹینڈ آف تھا بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، وہ میرا خیال ہے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ اس کو لیا جانا چاہیے، اور پروبیبلی امریکہ بھی بہت کلوزلی اس کو دیکھ رہا تھا. اینڈ دے اونلی انٹروینڈ وین، جب ان کو سمجھ لگ گئی کہ مطلب دونوں طرف سے پاکستان تو پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا. سو آئی تھنک پروبیبلی کچھ ممالک میں غلط فہمی تھی. مسٹیکنلی دے تھاٹ کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ اپنا دفاع نہیں کر سکے گا. لیکن وہ آئی تھنک پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ لٹمس ٹیسٹ کے میں ظاہر ہو گیا کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے یا جو اس کی ٹریننگ ہے اس کی فورسز کی، وہ اس قدر اسٹرانگ ہے کہ دے کین ڈیفینڈ دیم سیلوز ایون اگینسٹ انڈیا، جس کو پیچھے پراپر بیک اپ ہے، نہ صرف امریکہ کا بلکہ تمام ان کنٹریز کا جن کا ایکسیس ہے ٹو دا نیوکلیئر ٹیکنالوجی. سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی ان کو دی جا رہی تھی ڈفرینٹ اسی مد کے اندر کہ وہ بلورک ثابت ہوگا یا ایک کاؤنٹر کر سکے گا چائنا کو ان دا ریجن آف ایشیا. لیکن انفارچونیٹلی وہ جب ریزلٹ سامنے آئے لٹمس ٹیسٹ کے، تو ان پہ ظاہر یہ ہوا کہ پاکستان از بیسکلی اسٹل اے ویری اسٹرانگ کنٹری ملیٹریلی اسپیکنگ. تو وہ ظاہر ہے اس میں ایک شفٹ آیا ہے امریکن ویو پوائنٹ کے اندر بھی، اور ایون ویسٹرن ویو پوائنٹ اس کو کہنا چاہیے، اور ان کی اٹینشن ایک دفعہ دوبارہ پاکستان کی طرف مبذول ہوئی ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ ان اے سینس کہ ہمارے لیے وہ بہت ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. لیکن آپ نے شروع میں ہی کہا کہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے یا دھیان سے قدم رکھ رہا ہے، اور اس کو رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ جیسے میڈم نے پہلے بات کی کہ یہ ایک ٹرانزیکشن ہمارا چائنا کے ساتھ تو ایک بہت سٹیبل ریلیشن شپ چلا ہے، اس کے اندر کوئی الحمدللہ اس طریقے سے پرابلمز آئی بھی تو وہ ان کو سیٹل کر دیا گیا تھرو بیک چینل ڈپلومیسی اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ اٹ ہیز بین کوائٹ اسموتھ ڈپلومیٹکلی ملیٹریلی اسپیکنگ. 2018 کے بعد سے تھوڑا سا ایشو ضرور ہوا جب سی پیک تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہوا، لیکن اس کو پھر اب ہم نے دیکھا کہ اس کو سارے معاملے کو دوبارہ ریورٹ کیا، اس کو بڑی زبردست طریقے سے رسپانس کیا پاکستان نے، اس کو بھی تیز کیا اس پروسیس کو، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو سب سے امپورٹنٹلی یہ سی پیک بیلٹ کے ساتھ جڑا ہے. جی بالکل. اس کے اندر بس ایک چیز ہے کہ ہمارا جو اپنی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پالیسی ہے یا کاؤنٹر کیا کہنا چاہیے انسرجنٹ پالیسی ہے، اس کو ہم تھوڑا ریویو کریں.
اور یہ چیز جو فورس ہے، ہمیشہ میرا فوکس اس چیز پہ رہا ہے ایز اے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹوڈنٹ بھی، کہ آپ فورس سے تمام مسائل کو حل نہیں کر سکتے. جیسے چائنا کے ساتھ آپ نے فورس یا کانفلکٹ کے تھرو چیزوں کو ریزالو نہیں کیا، اسی طریقے سے آپ انٹرنلی بھی ان چیزوں کو وداؤٹ یوزنگ فورس ڈپلومیٹکلی حل کرنے کی کوشش کریں، پولیٹیکلی حل کرنے کی کوشش کریں کہ جو میرا خیال ہے وہاں پر زیادہ ایشو جو بھارتی دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں اور بھارت کے فنڈڈ ہیں، بی ایل اے ہو گئی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح امریکہ کے اندر بڑا واضح طور پر امریکہ نے خود بی ایل اے کو بطور دہشت گرد تنظیم اب کہہ دیا ہے، اور یہ بھارتی فنڈڈ ہے. ڈاکٹر شازیہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں. ابھی جب فیلڈ مارشل وہاں گئے تو انہوں نے فتنہ الخوارج کی بھی بات کی، بی ایل اے کی بھی بات کی، جو پراکسی وار بھارت پورے خطے میں. اب تو ہم تو پہلے سے کہتے تھے، بنگلہ دیش کو پتہ چل گیا، آپ نے دیکھا کہ 14 اگست کی بنگلہ دیش میں تیاریاں بڑے زور و شور سے ہو رہی ہیں. پھر ہمارے یہاں بھوٹان ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے. اس خطے کو تو بھارت سے کبھی سکون نہیں ملا، وہاں پہ بھی شر انگیزی کرتا رہا. پھر جس طرح سے ایران کی مشکلات میں بھارت کا بڑا رول ہے، اور جس طرح سے اسرائیل کا ساتھ دیا اس نے، تو اب تو کافی چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں. ہاں بالکل، آپ بالکل ٹھیک پوائنٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی چیزیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن دہشت گردی ایک ایسا افریت ہے، اس کا پالیٹکس میں کوئی حل نہیں ہے، اور وہ بھی اگر خاص طور پہ باہر سے فنڈڈ ہو رہا ہو. ہمارے بلوچ بھائی جو ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے حصہ نہیں رہے ہیں کہ ہم جا کے پولیٹیکلی ان سے کوئی بات کریں. یہ تو باہر سے فنڈنگ آتی ہے، اور ریسنٹلی بہت سے پروگرامز پہ میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، لوگوں نے خود بھی پڑھا ہے کہ ایک میموری تھنک ٹینک ہے جس کو موساد کے جو ہیں وہ ایکس آفیسر جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، جس کے اندر بلوچستان ڈیسک بنایا ہوا ہے، جس میں یہاں سے ڈیفیکٹڈ. اور تو ایسی صورت میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے سوائے کاؤنٹر جو ہے وہ ٹیررسٹ آپریشن کے یا انسرجنسی کے. تو ہم اس لحاظ سے بہت زیادہ ہم اس کی کاسٹ بھی پے کر رہے ہیں. کتنے ہمارے جو بچے ہیں یونیفارم باڈی بیگز میں واپس آتے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بہرحال ہمارے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. کلبھوشن یادو ہے. ڈاکٹر شازیہ، یہاں پر ہمارے پاس تو جیتی جاگتی تصویر موجود ہے نا، ایک مثال موجود ہے دہشت گردی بھارتی فنڈڈ. بالکل ارسلان، ابھی ہمارے لیے یہ جو سب سے اس وقت ہم جو چیز خاص طور پہ کموڈیفائی کرا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا نے یہ ٹائم مومنٹ دیا ہوا ہے. بہت ٹرانزیکشنل انٹرنیشنل سسٹم ہوتا ہے کہ ہماری بات کو اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اس طرح سے سنا جا رہا ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمیں اس بات کو اور ری انفورس کرنا چاہیے. اور جو ہم ڈوسیئر اور جو کچھ ہم سلامتی کونسل میں دیتے تھے یا انٹرنیشنل باقی فورمز پہ دیتے تھے، ہمیں ہر جگہ پہ ان چیزوں کو ریٹریٹ بھی کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس پورے ریجن کا سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے. نہ صرف یہ کہ اس ٹیررزم کو جو کہ ویسٹ کی کلٹیویٹڈ اور گرومڈ ہے، اور اب وہ شرمندگی سے اس بات کو مانتے بھی ہیں. اور ہمارے فارن منسٹر نے ایک اینکر کو ان کے منہ پہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اس کو ریفریز کر رہی ہوں کہ آپ کیسے یہ بات پوچھ سکتی ہیں، یہ سب کچھ بویا ہوا آپ کا ہی ہے. ہم تو حق کی جو ہے آپ کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے تھے. ہماری جنگ تو تھی دہشت گردوں کے خلاف. ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کا بعد میں نتیجہ کیا ہوگا. ہم تو ایک انٹرنیشنل لا ابائڈنگ سٹیزن کا رول ادا کر رہے تھے. تو یہ جو کچھ بریڈ کیا ہوا ہے آپ کا ہے، کم از کم آپ یہ سوال نہیں کر سکتے. تو اب ویسٹ کو بھی یہ احساس ہے کہ یہ سب کچھ بویا ہوا انہی کا ہے. ٹھیک ہے، ایسے بڑی امپورٹنس ہوگی. ہم ذرا غزہ کے معاملے پر بھی بات کریں گے. پاکستان کا رول بڑا مثبت پازیٹیو ہے. ہم بہت کھل کر بات کر رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اس بات کا خالی ہم اظہار نہیں کر رہے. ایرانی صدر پاکستان آئے تو اس بات کا مظہر ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران نے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا. کوئی اتفاق نہیں ہے کہ روسی صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے اعلان ہو گیا. ایرانی جو جنگ تھی وہ بھی معاملات رفع دفع ہو گئے. 2 بار گئے ہمارے فیلڈ مارشل. تو یہ بڑی امپورٹنس رکھ رہا ہے. پوری دنیا اس پہ بات کر رہی ہے، مختلف آرٹیکلز، تھنک ٹینکس اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم ذرا اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نغمانہ ہاشمی صاحب، کوئی اتفاق تو ظاہر ہے نہیں ہوتے. اتفاقات اتنے بڑے لیول پہ پالیسیز میں نہیں ہوتے کہ فیلڈ مارشل دورہ کریں، اور ظاہر ہے جو ایک بھونڈا میسج بھارت دینے کی کوشش کر رہا تھا اس میں خود ہی پھنس گیا. اندازہ ہوا، خود امریکہ اس کا برملا اظہار کر چکا کہ پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے. ایران اس کا برملا اظہار کر چکا، پاکستان نے اس جنگ کو رکوانے میں رول پلے کیا. یہ بڑا اچھا رول ہے ہمارا. پھر اب یہ روسی
اور امریکی صدر کی ملاقات یہ بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے؟ جی بالکل، یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس وقت 2-3 تنازعات جو ہے ان کا حل بہت ضروری ہے. ایک تو یوکرین کا، کیونکہ یوکرین سے چاہے وہ جو مرضی کہے امریکہ، بیسیکلی تو یورپین جو ان کے پارٹنرز ہیں وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں، اکانومی بھی، سوسائٹی بھی، اور بہت زیادہ وہاں پہ ایشوز جو ہے یوکرین کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملاقات میں اگر جو پہلے ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور جو ہسٹوریکلی کریکٹ ہے کہ جی یوکرین جو ہے وہ رشیا کی ریڈ لائن ہے، اگر یہ مستقل انسسٹ کریں گے کہ جی ہم اس کو نیٹو میں لے لیں گے، ہم اس کو ای یو میں لے لیں گے، جیسے ابھی یورپینز نے وہ پروپوزل ڈالا ہے کہ جی ہاں نیٹو رکن بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں اگر وہ علاقہ چھوڑے تو. دیکھیے جی اس پہ تو رشیا مانے ہی گا نہیں، وہ ان کی ریڈ لائن، وہ کیسے ایکسپٹ کرے گا کہ جی وہ آ کے امریکہ کے وہاں بیسز بن جائیں اور وہاں نیٹو کے فورسز بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے. جیسے کہ جارجیا جو ہے وہ ویسٹ کی ایک ریڈ لائن ہے، تو اس میں وہ روس کو نہیں انٹرفیئر کرنے دینا چاہتے. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں جن کا اثر ساری دنیا پہ ہو رہا ہے. جہاں تک غزہ کا تعلق ہے تو غزہ پہ تو بیسیکلی اگر آپ میرا آنیسٹ اوپینین لیں تو میرا تو بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو فلسطین کی جس نہج پہ پہنچ چکا ہے اور جس قدر کا ظلم و تشدد وہاں ہو رہا ہے اور جس طرف مزید وہ جا رہا ہے، اس میں آئی تھنک بشمول ہمارے ہم سب میں سے کسی کے ہاتھ بھی جو ہے وہ بالکل صاف نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ابھی بھی سوائے ایران کے، وینزویلا کے، ساؤتھ افریقہ، انڈونیشیا اور بلیز کے علاوہ کوئی نہیں، بولیویا کے علاوہ کوئی نہیں اٹھ کے پریکٹیکلی بولا. آدھے مسلم ممالک نے تو وہاں پہ اپنے لینڈ بھی یوز کرنے دیا، ایئر بھی یوز کرنے دیا، اور ایرانیوں کے وہ روکتے تھے اور اسرائیل کے کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. تو یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اس میں صرف ویسٹ کو بلیم کرنا آئی تھنک ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں ہم سب کا قصور ہے. اور وی آل نیڈ ٹو ناؤ انڈرسٹینڈ OIC جو کہ بالکل ایک ٹاک شاپ بن کے رہ گیا ہے، they will have to go beyond statement. ہم اس ویسے نغمانہ ہاشمی صاحبہ اگر میں آپ سے سانس لینا پڑے گا، کیونکہ یہ دیکھیں نا پورا کتنے یہ عرصے سے، یہ 7 اکتوبر سے یہ چل رہا ہے، پچھلے سال سارا انہوں نے مطلب ستیہ ناش کر دیا ہے، قتل عام ہے، جینوسائڈ ہے. اور کہاں 57 مسلم ممالک ہیں بھائی، کدھر ہیں؟ اچھا سب سارے اویئر ہیں ابراہیم اکارڈ سے، کون اویئر نہیں ہے؟ پاکستان میں تو شاید ہر بچہ جو پڑھتا لکھتا ہے اس نے پڑھ لیا ہے ابراہیم اکارڈ کے معاملات. دو ہمیں ان چیزوں کو بڑے بہتر طریقے سے اور بڑی باریکی سے دیکھنا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مسلم ممالک ان کے اپنے انٹرسٹ اور ان کی خاموشی بہت زیادہ، میرا خیال ہے زیادہ ہر کوئی بکا ہوا ہے. تو اب ہر کوئی بکا ہوا ہے تو فلسطینی کہاں جائیں گے؟ کشمیر بھی اسی لیے نہیں حل ہوتا. ٹھیک بات ہے. کیا وہی بات ہے کہ کوئی مسلم ملک کشمیر کے لیے نہیں بولتا، ہم تو پھر بھی فلسطین کے لیے ہمیشہ بولتے رہے. ہم کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں، فلسطین کے لیے بول رہے ہیں، لیکن باقی ڈاکٹر ماریہ چپ ہو جاتے ہیں. جی اسی پر تھوڑا سا آپ کا بھی ویو چاہیے ان دو چیزوں پر، ایک تو یوکرین والا معاملہ اور دوسرا غزہ والا. دیکھیں جی، وہ میں بالکل میڈم سے اتفاق رکھتی ہوں کہ بلکہ ویسٹ سے زیادہ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم مسلم ممالک میں شامل ہیں. اور اب پاکستان کے پاس وہ اسٹریٹجک ونڈو بھی آ گئی ہے لکیلی ایٹ دا سیم ٹائم، اور یہ 2 سال تقریباً ہو جائیں گے اس اکتوبر 7 کو اس لائیو براڈ کاسٹر جینوسائیڈ کا جو غزہ میں چل رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان جہاں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے بٹوین رشیا اینڈ US، وہاں پر پاکستان کو مزید مجھے لگتا ہے کہ ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے اس ایشو کے اوپر. اور لیکن اچھا ڈاکٹر ماریہ، پاکستان اگر پیس پروسیس کا حصہ بن رہا ہے
تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی پاکستان از ناؤ دا کی کریکٹر آف دس ریجن؟ بالکل جی، بہت کی، بالکل ڈیفینیٹلی کی پلیئر ہے پاکستان، ہمیشہ ہی رہا ہے کی پلیئر ایکچولی. کچھ عرصے کے لیے وہ جو ٹرانزیکشن تھی بٹوین یو ایس اینڈ پاکستان وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ ہوئی ہو، لیکن پاکستان ہیز آلویز بین اے کی پلیئر ان دا ریجن. اور ریجن ہی نہیں بلکہ جب بھی کچھ ہوا ہے انٹرنیشنلی بھی، اس کے اندر بھی پاکستان ہیز پلیڈ اے ویری وائٹل رول. اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی بات کریں تو چائنا اور یو ایس کے درمیان جو نیگوسیشن کا پروسیس پیچھے بیک ان سکسٹی سیونٹیز ہوا تھا، اس میں بھی پاکستان پلیڈ اے ویری کریٹیکل رول. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان اب تو ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم نے اپنا لوہا منوا لیا انٹرنیشنلی انڈیا کو جو ہے وہ ایک پراپر مقابلہ دے کر. تو اب تو آئی تھنک ہماری بات زیادہ وزن رکھتی ہے انٹرنیشنلی، اور ہم غازہ کے لیے بہت پراپرلی جو ہے ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ سیز فائر کے لیے، اور کرنا بھی چاہیے. وہ ہماری ایز اے انٹرنیشنل ہم تو پلیئر، ریجنل کوشش کر رہے پلیئر. ہیں، لیکن باقی مسلم کمیونٹی جو دیگر ممالک ہیں جن کے ان کے ساتھ معاملات بہتر ہیں، ان سب کو سوچنا ہوگا. پاکستان کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے، پوری دنیا میں سب جانتے ہیں. پاکستان فلسطین کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور بڑا اوپنلی اسحاق ڈار بار بار اس کا دیکھیے برملا اظہار کر رہے ہیں. کشمیر بلاول کے بھٹو اوپر نے اس کا بھی اظہار ہمیں کیا. دوبارہ سے فکر صاحب، ہمیں کشمیر کے اوپر بھی دوبارہ سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ری الائن کرنا پڑے گا، کیونکہ اب کشمیر کا سٹیٹس وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. بالکل سو ٹھیک. ابھی ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو تھوڑا ری الائن کر کے دوبارہ یو ایس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر ایک ٹرائی لیٹرل قسم کا کوئی، یا جس کے اندر کوئی انٹرنیشنل جو وہ کہتے ہیں کہ جی اٹس بائی لیٹرل ایشو، اس کو دوبارہ ملٹائی لیٹرل یا ٹرائی ہاں، کم لیٹرل از اس کی کم یو طرف لے ایس کے نے جانا اس چاہیے. بات کو دوبارہ اجاگر کیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر شازیہ، اس وقت جب فیلڈ مارشل وہاں گئے تو انہوں نے جہاں فتنہ الخوارج کی بات کی، جہاں پر انہوں نے افغانستان سے دہشت گردی والی معاملے کو اٹھایا، وہیں پر انہوں نے بھارتی دہشت گردی کا ذکر کیا، وہیں پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جی یہ نامکمل ایجنڈا ہے پاکستان اور بھارت کی تقسیم کا. بالکل، جیسے ہمارے باقی جو ہیں وہ پینلسٹ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بہت ہائی ٹائم ہے کہ ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہے اسے ہم اپنے اسفیئر میں تو ہائی لائٹ کرتے ہی ہیں. اب جو ہمیں اگر سپیس زیادہ ملی ہے تو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور اس تناظر میں بھی کرنا چاہیے کہ 7 اکتوبر جو ہے اس کو ہونے میں 70 سال لگ گئے. تو جو ایکٹیو میساکر اور ڈسپلیسمنٹ ہے اور اکوپیشن ہے اور اتنی بروٹل ہے کہ اس نے ریزسٹ کرنا ہی ہوتا ہے. بعد میں چاہے آپ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے رہیں اور پھر اس کو کوئی بھی رنگ جو ہے ویسٹرن لیگیسی میڈیا اس کو دیتا رہے، دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی دہشت گرد بناتا رہے، وہ مسئلے کا حل وہ نہیں ہوتا. آج غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، اور اس ڈھیر کے نیچے سے کتنی لاشیں ہم نے نکالنی ہیں وہ پتہ نہیں ہے، اور شاید انسانیت جو ہے دوبارہ سے ویسی رہ بھی پائے گی اس کے بعد کہ نہیں. فنڈامنٹلی جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے ہم لوگ، جو ہم نے وٹنس کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ کشمیر میں جو ہے وہ بروٹیلٹی برداشت کرتے کرتے صورتحال ریزسٹنس کی اس حد تک پہنچ جائے کہ پھر دنیا کو پتہ چلے گی جی کشمیر بھی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ اکوپائڈ ہے، اور وہاں پر بھی اکوپائر جو ہے وہ ملٹری جو ہے وہ گریڈ سیکیورٹی وہاں پہ دے رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ویڈوز اور ہاف ویڈوز جو ہیں ان کی اتنی تعداد ہے، وہاں پہ بھی بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، ہیومیلیشن ہے، چیک پوسٹ ہے. تو یہ بہت صحیح وقت ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ہائی لائٹ کرنے کا، بلکہ یہ نیریٹو جو ہے ریٹورک بھی ڈی بنک کرنے کا کہ یہ ایک لینڈ ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ غزہ یا فلسطین، یہاں پر جنگ نہیں ہے، یہاں پر یک طرفہ بربریت ہے. دوسرے تو لڑ ہی نہیں رہے، ان کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہیں، ان کی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جنگ نہیں ہے، یہ قتل و غارت گری ہے. تو اس کو اس طرح سے کیوں پریزنٹ نہیں کیا جا رہا دنیا میں؟ اگر دنیا کو اس کے عقل آ رہی ہے، جیسے آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا، فرانس اب تسلیم کر رہے ہیں فلسطین کو باقاعدہ ایک ریاست کے طور پہ، او آئی سی کیا کری ہے؟ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر ماریا، اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے جہاں پر ارمینیا آذربائیجان سیٹلمنٹ ہو گیا، پاکستان انڈیا سیٹلمنٹ ہو گیا، ایران اسرائیل جنگ رک گئی، کچھ چیزیں بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں. جنگیں کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. ایک پیس پروسیس جس کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا کہ پاکستان اس کا حصہ ہے. یہاں پر جنگ نہیں ہے، یہ فلسطین اور اسرائیل، یہاں پر صرف قتل و غارت گری ہے. ایک پارٹی مار رہی ہے، دوسری نہتی ہے. یہ چیز اس طرح سے پریزنٹ ہو رہی ہے دنیا میں. کیا دنیا کو اس کا ادراک ہو رہا ہے؟ کچھ ممالک ہیں جیسے مغربی ممالک ہو گئے، انہوں نے تو معاملات ٹریڈ بھی روک دی ہے اسرائیل کے ساتھ. آسٹریلیا بھی اعلان کر رہا ہے، اب ریاست کے طور پہ مان رہا ہے. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، یہ کیسے رکے گا معاملہ؟
دیکھیں جی، جب تک آپ بیسیکلی ادراک بالکل ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ لائیو براڈ کاسٹڈ جینوسائڈ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ وار نہیں ہے، اٹس اے جینوسائڈ. ٹھیک ہے، اور جینوسائڈ جو ہے اس کے اندر ایک جو پارٹی ہے وہ اتنی طاقتور ہے اور دوسری بالکل نہتی ہے. تو اس کو آپ وار یا کانفلکٹ کا نام دے کر تو مطلب اس کو بالکل ڈسمس کر دیتے ہیں. وہاں پہ جو غزہ کے ساتھ، غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا پیلسٹائن کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ تو بالکل کمپلیٹ جینوسائڈ ہے. ادراک اس طرح سے ہے کہ آپ کا میڈیا تو اس طریقے سے پورٹری نہیں کر رہا. وہ لکھتے بھی اس کو کانفلکٹ ہیں یا وار ہیں یا جو بھی اس کا آپ کہہ دیں، لیکن لوگوں کے اندر اتنا شعور ہے. ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا کے اندر کتنا بڑا ایک پروٹیسٹ ہوا ہے ہاربر برج کے اوپر سڈنی کے اندر. اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں فلسطین کے لیے. سملرلی لنڈن کے اندر 2-3 دن پہلے یہ ہوا ہے، لیکن آپ وہاں پہ دیکھیں گے اسٹیٹ نے کس طریقے سے اس کو کرش کیا. ایون ان لنڈن، ان سینٹرل لنڈن، وہاں پہ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور سارا کچھ ہوا ہے. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ لوگوں میں ادراک بھی ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ کون جابر ہے اور کون مظلوم ہے. لیکن جب تک آپ ان لوگوں کو جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے انٹرنیشنل لا کے تحت یا کسی بھی اس کے تحت، تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بربریت ختم نہیں ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کی بیک پہ امریکہ خود ہے، اور ان کا جو اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اس کو آپ دیکھیں تمام کانفلکٹس پہ بات ہو چکی ہے، تمام کانفلکٹس پہ ایکسیپٹ فار فلسطین. فلسطین کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو چلے گا، اور اس کے اوپر بڑا برملا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا اسٹریٹجک وہ ہے اور یہ ہم کنٹینیو کریں گے جب تک کہ مکمل وہاں سے ہم ان کو کہیں اور جو ہے وہ نہیں سیٹل کرا دیتے پاپولیشن کو. تو یہ تو آپ دیکھیں، یہ تو نری بدماشی اس کو کہنا چاہیے، یہ تو کچھ اور ہے نہیں. تو یہ اس کو آپ امریکہ کو آپ کس طرح اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ آپ امریکہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے. یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن بن گئی ہے، اور جیسے میڈم نے پہلے کہا کہ یہ ہم سب کو بدل کے رکھ دے گی، نہ صرف کہ خطے کے اندر یا انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک انڈیویجولی ہمارے اندر یہ ایک چیز رہ جائے گی، ہماری دیکھیں زندگی کا رول حصہ آف بن کے. وار بدل گئے، رول آف وار بدل گئے. ہاسپٹل اس پر بمباری کر دی، بچوں کی نسل کشی سٹارٹ کر دی. ایک پری پلانڈ چیز ہے، فوجی قبضہ کرنے کی تیاری اسٹارویشن ہو ہے، رہی اب ہے. آپ دیکھیے اسٹارویشن ہے، بچوں کا فارمولا ملک تک اندر وہ نہیں جانے دے رہے. اور جی وہ مطلب اس یہ کے تو لیے وہ انہوں دیکھیں نے نا. تو اس کو ایک جیسے کہہ لیں قربانی کے لیے یوز کیا. اس کو باہر نکالتے ہیں ان بیچاروں کو جن کے پاس کھانا نہیں ہے، پھر ان پر بمباری کرتے ہیں. شرم نہیں یہ آتی کہ بالکل جو بچے ہاتھ چومتے ہیں ان کے کھانا لے کر ان کو قتل کر دیتے ہیں. اس حد تک دکھی اور تکلیف دہ مناظر ہیں. کوئی غیر انسانی عمل ہے، بلکہ پتہ نہیں کون سے اس سے بھی کوئی گری ہوئی چیز ہو تو وہ عمل ہے ان کا. ڈاکٹر شازیہ، ابھی جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا کوئی اگلی ایسی ڈیولپمنٹ جو پیوٹن ٹرمپ کے بعد ہم دیکھیں اس ملاقات کے بعد اس حوالے سے ہو سکتی ہے؟ ورنہ یہ تو خیر پہلے ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے کچھ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں غزہ جینوسائیڈ میں جو کمپلیسٹ ہیں وہ اتنا آگے آ گئے ہیں کہ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ایک ایکٹیو جینوسائیڈ اور وار کرائم جو ہیں اس کے پارٹنر ہیں. ریسنٹلی جو ہے، بلکہ کل اچھا، کی ان ہی کے خبر ہے کہ معذرت جو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر شازیہ، اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں بھی احتجاج ہو رہے ہیں. وہ جو قبضہ کرنے کی ایک تیاری ہو رہی تھی غزہ پر، فوجی قبضہ کرنے کی، وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جی ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل اور یہودیوں کے نام پہ ہو رہا ہے نا، تو زائنسٹ بالکل سائڈ پہ چلے گئے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل پرایا بن جائیں گی آنے والے وقتوں میں. اتنی نفرت کو سہارنا سنبھالنا بہت مشکل ہے. وہ شروع میں 60-70% جو ہے وہ اسرائیلی سیٹلرز جو تھے وہ اس کے حق میں تھے کہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے، فلسطینیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے دیکھا اس پروسیس میں کہ ان کو باہر نکال کے پھینک دینے کا پروسیس جو ہے اس کے اندر ہم جو ہیں بالکل ختم ہو رہے ہیں. اور کیا اتنی نفرت اور اتنی ہزیمت کے ساتھ ہم جی پائیں گے؟ اس میں بھی سمپتی نہیں ہے. اس میں بھی صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت مسئلہ یہی ویسٹرن پاورز جو ہیں وہی ان کا بھی یہی پرابلم ہے. اور میں جس انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ برٹن اور یو ایس کی جو سپائی پلینز ہیں وہ غزہ کے اوپر سرویلنس کرتے ہیں اور سائپرس کی ایک بیس سے جو ہے وہ اڑتے ہیں.
تو وہ 2 دن پہلے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو سب لیٹ کر دیا ہے کسی پرائیویٹ کمپنی کو، کیونکہ اب تو آج اگر کوئی پروفیسر جو ہے وہ ایک ریسرچ پیپر لکھتا ہے آسٹریلیا میں تو نیچے ایک فٹ نوٹ ڈال دیتا ہے کہ ہاں میں بہت شرمندہ ہوں اور ہم نے جو کیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے جب سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا تو یہ بھی کر لیں گے، لیکن اس کو یہ ابھی سونگ ضرور رہے ہیں کہ بات اتنی ہاتھوں سے نکل گئی ہے کہ پہلے ہم نے سوچا ان کو صومالی لینڈ میں پھینک کے آتے ہیں اور اس صومالی لینڈ کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور کہاں افریقہ میں اور کہاں وہ ایک پیس آف لینڈ جو کہ ابھی ملک کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. تو پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ چیخ پڑے کہ جی اس کے آپٹکس ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کو کہیں پہ بھیڑ بکریوں کی طرح تو آپ آگے دھکیل دیں لیکن صومالی لینڈ تو ٹرکوں میں یا کسی وہیکل میں ہی بھر بھر کے گھسیٹ کے جانا پڑے گا، تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ڈاکٹر تو شادیہ پھر یہ وقت طے کم تھا پایا کہ ورنہ ان اس کے پہ لیے مزید ڈسکشن بھی کرتے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر شادیہ چیمہ، ڈاکٹر ماریہ ملک اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا پھر ہوتی ہے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا.